All the parties who are registered with Election Commission of Pakistan are legally, politically, morally allowed, and they will participate in the political process. The caretaker government's mandate is to facilitate free, fair and transparent elections. नवाज शरीफ साहब जब गए थे तो जेल की दीवारें तोड़कर दी है इस मुल्क की अदालत और इस वक्त की हुकूमत की इजाज़त से बाहर है. Our main task is to hold free and fair elections when the Election Commission of Pakistan announces the date for the elections. हमारे जलसे जुलूसों से जो वहाँ के शहरी हैं वो डिस्टर्ब ना हो. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा. लंदन से लाहौर तक पाकिस्तान में सियासत खेली जा रही है, लेकिन अभी भी इतने वाज़े ऐलानात के बावजूद कुछ एप्रीहेंशन मौजूद हैं. बार बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ कह रही है कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब 21 अक्टूबर को आएंगे, लेकिन फिर कहीं ना कहीं से कुछ आ जाता है कि शायद वो ना आएँ. इसी तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में 2024 में जनरल इलेक्शन कराने का ऐलान किया है. उसके बारे में भी शक व शुबा की बातें की जा रही हैं. शकूक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के बयानिए के हवाले से भी हैं कि जब इलेक्शन में नून लीग जाएगी तो जिन 5 किरदारों का नाम लेकर मियां नवाज़ शरीफ बात कर रहे हैं यही बयानिया होगा, या फिर मियां शहबाज शरीफ जिस तरह कह देते हैं कि वो तो एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हैं, तो कोई उस तरह की बातचीत लोगों के साथ की जाएगी. ये भी बड़ा एक सवाल है. साथ साथ निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब अमेरिका में थे, अब वो भी लंदन में हैं. मैं बार बार लंदन का ज़िक्र करना पड़ रहा है मुझे, लेकिन अमेरिका में उन्होंने कहा कि 9 मई के ज़िम्मेदारान में अगर ख़वातीन भी हैं तो महज इस बुनियाद पर उनको ज़मानतें नहीं दी जाएंगी कि वो ख़वातीन हैं. एक दिन उनका बयान आया, दूसरे दिन यानी गुज़श्ता रोज़ 5 ख़वातीन उनकी ज़मानत हो गई, और उनमें से कुछ के वीडियो तो हमने ख़ुद भी देखे थे कि वो कोर कमांडर के घर पर हमले की बात कर रही थी. एक और भी आज मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो भी बड़ा ज़रूरी है क्योंकि बहुत रेलेवेंट गेस्ट है मेरे आज. वो है इसराइल और अरब ममालिक का करीब आना. पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है फिर? पाकिस्तान किन असूलों पर इस पॉलिसी को आगे लेके बढ़ रहा है? वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी साहब ने अमेरिका में ही वाज़े किया कि हमारी पॉलिसी ड्राइव करेगी फ़लस्तीनियों की उमंगें और पाकिस्तान का मफाद. मैंने कहा बहुत ही रेलेवेंट मेहमान हैं, तो इंडीड आज हमारे रूबरू हैं इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर ख़ान साहब. एक तो सियासत पर बात करेंगे, मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा हैं, साथ साथ वो साबिक वज़ीर दिफ़ा भी रही हैं, वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं, वज़ीर तिजारत भी रहे हैं. ज़रूर मैं उनके सामने इन मिनिस्ट्रीज़ के हवाले से जो चीज़ें बनती हैं मैं टेकअप करूँगा. बहुत शुक्रिया इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर ख़ान साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला. बहुत शुक्रिया आपका. सबसे पहला तो सवाल जो एप्रीहेंशंस पाकिस्तान में पैदा कर दी जाती हैं कि वाकई मियां नवाज़ शरीफ अब 21 अक्टूबर को आ रहे हैं. जी इंशाल्लाह उनकी तरफ से मुकम्मल पार्टी को गो अहेड है. हमने अपनी जो मुख्तलिफ इजलास हैं उनके इस्तकबाल के लिए वो शुरू कर दिए हैं. मुख्तलिफ ज़िलों में कोऑर्डिनेटर्स मुकर्रर हो गए हैं जो जाके उन ज़िलों में निगरानी करेंगे इस्तकबाल के काम की. तो पार्टी तो हर लिहाज से जो है वो अब गेयर्ड अप है अपने कायद का इस्तकबाल करने के लिए और आने वाले इलेक्शन के लिए. ये जब आप इस्तकबाल की बात करते हैं तो हमें मियां जावेद लतीफ़ साहब की वो बात भी याद आती है कि हमारा रवायती इस्तकबाल नहीं होगा, प्लस ये भी क्लियर नहीं है कि मियां साहब वापस आएंगे, वो पहले से बेल करवाएंगे या आकर सरेंडर करेंगे. इस्तकबाल का मतलब तो ये होता है कि एयरपोर्ट पे उतरेंगे और फिर जुलूस होंगे, लेकिन ये जो इधर मामला पड़ा है जो आपकी लीगल टीम भी बार बार डिस्कस कर रही है, वो क्या है फिर? ये देखिए, जो कानूनी स्ट्रैटेजी है या उनके आने से पहले जो
اگر مختلف عدالتی فورمز پر جو بھی درخواستیں دینی ہیں یا پٹیشنز کرنی ہیں وہ تو ہماری جو قانونی ٹیم ہے وہ کرے گی، لیکن میں تو سیاسی جو اس کا حصہ ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے لیے ہم پوری تیاری کر رہے ہیں۔ میں بھی انجینئر صاحب یہی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا ان کے آمد سے پہلے ہی ضمانتیں کروا لیں گے آپ لوگ؟ جی ہم نے چونکہ قانونی ٹیم کا معاملہ تو روزانہ ہم سے ڈسکس نہیں ہوتا، لیکن میری توقع یہی ہے کہ کم از کم ان کی آمد کے بعد ان کی جو عدالت تک پہنچنا ہے اس کے لیے ان کو کوئی نہ کوئی تحفظ حاصل ہوگا۔ اس کو ایک دفعہ وہ عدالت میں اپنے سامنے کو پیش کر دیں گے، پھر عدالت کی ثوابدید ہے کہ وہ کس طرح جو ہے ان کے ساتھ ان کی جو اپیل ہے اس کو کس طرح آگے لے کر چلتے ہیں۔ لیکن ہمیں توقع یہی ہے کہ وہ کیس آلریڈی بہت کمزور ہو چکا ہے، اور میاں صاحب کی موجودگی سے پھر اس میں ان کی جو اپیل ہے وہ پوری طرح اس کو ہم پرسو کریں گے، اور اس میں بھی انشاءاللہ وہ سرخرو ہوں گے۔ کچھ تو سمجھ آ گئی کہ میاں صاحب عدالت کے سامنے جائیں گے، لیکن جب وہ لینڈ کریں گے اس وقت تو فوری طور پر وہاں تو ایئرپورٹ پہ عدالت نہیں ہوگی، استقبال والے لوگ آئے ہوں گے ڈسٹرکٹ سے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ ہر ڈسٹرکٹ سے آپ کی پارٹی کے چاہنے والے سپورٹرز ووٹر آپ کے لوگ جو لیڈرشپ میں ہیں وہ آئیں گے، تو پھر میاں صاحب کو جلوس کی شکل میں کہاں لے کے جایا جائے گا؟ جی اس وقت تو پروگرام یہی ہے کہ تمام جو استقبالی جلوس ہیں جی وہ مینار پاکستان پہنچیں گے، اور ایئرپورٹ پر صرف پارٹی کے جو سینئر لیڈرز ہیں وہ میاں صاحب کا استقبال کر کے وہ پھر مینار پاکستان میں ہی عوام سے بات کریں گے جو اور آگے کا لائحہ عمل دیں گے۔ لہذا وہ ایئرپورٹ سے مینار پاکستان تک کا جو سفر ہے وہ تو صرف سینئر لیڈرز کے ساتھ وہ کریں گے، تو عوام کے سامنے انہوں نے جو گفتگو ہے، اسی لیے کیونکہ مختلف قسم کی اس پہ آراء آئی تھی، لیکن یہی آ رہا ہے کہ ایک بہتر اجتماع کے لیے مینار پاکستان ہی بہتر۔ تھوڑی سی مطلب ہے عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن چونکہ قانونی نکات ہیں تو کرنا پڑتا ہے۔ میاں صاحب جب ایئرپورٹ پہ آئیں گے تو اس وقت تو وہ ایک کنوکٹ کی حیثیت سے آئیں گے، کیونکہ جیل سے وہ گئے تھے، تو کہیں یہ تو نہیں ہے آپ استقبال کی تیاریاں کریں ایئرپورٹ پر ان کو کسٹڈی میں لے لیا جائے؟ یہ تو سب قیاس آرائیاں ہیں، ممکنات ہیں، لیکن جس طرح میں نے کہا کم از کم اس حد تک تو ان کی قانونی ٹیم کی پوری کوشش ہوگی کہ جو ایئرپورٹ پہ جب وہ اتریں اور پھر اس سے اگلی صبح تک جب انہوں نے اپنے آپ کو عدالت میں پیش کرنا ہے تب تک ان کے پاس کوئی قانونی تحفظ حاصل ہے۔ اوکے اچھا، یہ چونکہ آپ بڑے سینئر پولیٹیشین بھی ہیں، بڑے رہنما ہیں اپنے پارٹی کے، جنوری کا آخری ہفتہ کہا، کوئی اسپیسیفک ڈیٹ نہیں دی، آر یو شور کہ جنوری میں ہو جائیں گے الیکشن؟ یہ جو اپریہنشن لوگ پھیلا رہے ہیں یہ سب بیس لیس ہیں؟ جی سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اس کے حضور عاجزی رکھنی چاہیے۔ بڑے رہنما کوئی نہیں، نواز شریف کے کارکن ہیں گجرانوالہ میں۔ دوسرا یہ ہے یہ آپ کی گریٹنس ہے، یہ آپ کی گریٹنس ہے۔ دو باتیں ہیں جی اس میں بڑی واضح کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو قانون کے مطابق حلقہ بندیوں کی جو حتمی نوٹیفیکیشن ہے وہ انہوں نے اس وقت کمٹ کیا ہوا ہے کہ وہ 30 نومبر کو کریں گے۔ اس کے بعد انہیں کم از کم جو الیکشن ایکٹ ہے 2017 کا 54 دن درکار ہے الیکشن کے پورے پروسیس کو کرنے کے لیے۔ تو لہٰذا آئی تھنک یہی سب لوگوں نے جو حساب کتاب لگایا کہ اگر 30 نومبر کو الیکشن کمیشن نوٹیفائی کرتا ہے حتمی حلقہ بندیاں، تو جو 54 دن ہے وہ 23 جنوری کو بنتے ہیں۔ 23 جنوری کے بعد جو آخری 8 دن ہے جنوری کے، اس میں کسی دن بھی وہ اگر اعلان کر دیں گے انتخابات کا تو اس میں انشاءاللہ انتخابات ہو جائیں گے۔ تو میں تو اس معاملے میں بہت پر امید ہوں کہ انہوں نے پہلے ہی جو اپنے 15 دن کم کیے ہیں، جو اوریجنل ان کی کیلکولیشن تھی اور تخمینہ تھا، اب وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جو ابتدائی نوٹیفیکیشن ہے حلقہ بندیوں کا وہ اس مہینے کے آخر میں کر رہے ہیں، غالباً اگلے 4-5 دن کے 27 سپٹمبر کا 27 کو کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا جو معاملات ہیں الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور جو اصل اس کا جو سیاسی
ایک جائزہ ہے یا اس کا جو اینگل ہے وہ یہی ہے کہ میاں نواز شریف کی واپسی ہی الیکشن کو انشاءاللہ یقینی بنائے. یہ بالکل درست بات ہے. مجھے بریک بھی لینی ہے لیکن میں ایک سوال آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ میاں شہباز شریف صاحب وہ بھی 2017 کے واقعات کو ریفر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو غلط طریقے سے نکالا گیا تھا، بٹ ان کے بارے میں جو امپریشن ہے وہ خود بھی اس کا کوئی نہ کوئی حوالہ دیتے ہیں کہ وہ کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات ہی نہیں کرتے، سٹینس کیا لیں گے. میاں نواز شریف جب واپس آئیں گے، وہ ابھی سے لنڈن سے باتیں کر رہے ہیں، وہ 5 افراد کے نام لے رہے ہیں. تو کیا ریکنسیلیشن ایز انویزڈ بائی میاں شہباز شریف وہ بیانیہ ہوگا، یا پھر اگریسو جیسے میاں نواز شریف کہہ رہے ہیں 5 لوگوں کا نام لے کر وہ اپنی کیمپین شروع کر رہے ہیں؟ جب وہ ادھر سے گئے تھے تو کہہ رہے تھے ووٹ کو ادھر دو کا نعرہ بھی لگایا گیا تھا. بیانیہ کیا ہوگا مسلم لیگ نون کا؟ کیا اس پہ حتمی فیصلہ کر لیا گیا یا ابھی سوچو بچار جاری ہے؟ انجینئر خرم دستگیر خان صاحب سے ناظرین یہ جواب لیتے ہیں، لیکن ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما، متعدد بار وفاقی کابینہ کا حصہ انجینئر خرم دستگیر خان ہمارے روبرو ہیں. بریک پر جانے سے پہلے خرم دستگیر خان صاحب، میں نے ایک سوال چھوڑا تھا، پریسائزلی مسلم لیگ کا بیانیہ کیا ہوگا الیکشن میں؟ بڑا سوال پوچھا جا رہا ہے آج کل. جی، بیانیہ کے اوپر ظاہر ہے اس ایک پارٹی کے اندر ایک فکری بحث جاری ہے، لیکن اس کے خد و خال بہت حد تک واضح ہیں. اور 2-3 باتیں. ایک تو پاکستان کے عوام کو ان سے یہ گفتگو کرنا اور انہیں یہ سمجھانا کہ آج کی جو تکالیف ہیں اس کی وجہ کیا ہے، اور اس کی وجہ وہ سیاسی انجینئرنگ ہے جو 2017 میں جس کا آغاز ہوا، اور اس سیاسی انجینئرنگ کے نتیجے میں جس میں مقتدرہ اور عدلیہ بھی شامل تھے دونوں اکٹھے، اور میڈیا بھی کا ایک حصہ بھی اس میں شامل تھا. اس کے نتیجے میں میاں نواز شریف کو پہلے ڈسکوالیفائی کیا گیا، پھر انہیں پارٹی کی صدارت سے ہٹایا گیا، پھر پارٹی کا نشان چھینا گیا. دیکھیں نا، یہ انجینئر صاحب، یہ ہم گزشتہ 5 سالوں سے 6 سالوں سے یہ بات کر رہے ہیں. میں اب اگلا لاہے عمل پوچھ رہا ہوں کہ جی میں آپ کو بڑے سادہ الفاظ میں، ایک تو عوام کو یہ سمجھانا ہے کہ آج ہم جن مشکلات کا شکار ہیں، جس کے نتیجے میں وہ آج کا جو مشکل ہے اس کی وجہ وہ سیاسی انجینئرنگ اور اس کے نتیجے میں آنے والا عذاب عمرانی ہے، اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے محمد نواز شریف سے اور مسلم لیگ نون سے بہتر کوئی پارٹی نہیں ہے. کیونکہ 2013 میں ہمیں بھول گیا ہے، اس سے بدتر حالات تھے. پورے ملک میں دہشت گردی کی وجہ سے خون بہ رہا تھا، کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی، 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، گیس نہیں تھی، اکانومی ڈاؤن تھی. اور اسی آج سے بھی مشکل حالات میں میاں نواز شریف نے ٹیک اوور کیا، پاکستان کے عوام نے منتخب کیا، اور انہوں نے یہ 4-5 بہت بڑے اور گمبھیر قومی مسئلے تھے جن سے قوم کو 4 سال کے اندر نکال دیا. تو لہٰذا پہلے وجہ بیان کرنی ہے کہ ہم اس مشکل تک کیوں پہنچے، اور پھر یہ سمجھانا ہے کہ پہلے بھی مشکل سے نواز شریف نے نکالا تھا، اب بھی نواز شریف ہی نکالے. دیر از نو پوائنٹ آف کنٹینشن. میں جو بات پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ سے، میاں نواز شریف صاحب 5 افراد کے نام لے رہے ہیں. آپ نے 2013 کی بات کی. اب چونکہ ہمارا کانٹیکس بنتا ہے، ہسٹری ہے ہماری، جنرل پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 لگانے کی کوشش کی گئی، لگ بھی گیا، لیکن ایک تاثر ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو ایڈوائز بھی کیا گیا تھا، انہوں نے وہ نہیں مانے، اور پھر یہ جو 2017 کی آپ بات کر رہے ہیں، کوڈ بی ون آف دا ریزن. مجھے نہیں پتا یہی ریزن تھی یا اور ریزن تھیں جس انجینئرنگ کی آپ بات کر رہے ہیں. آج پھر میاں نواز شریف 5 افراد کا نام لے رہے ہیں، تو یہی پالیسی ہوگی آگے پھر؟ جی، یہ فیصلہ تو پارٹی کی مشاورت کے ساتھ میاں نواز شریف نہیں کرنا ہے کہ اس کی پریسائز پالیسی کیا ہوگی، لیکن ہمیں ایسنشلی پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی اور پاکستان کو بطور ایک جمہوریہ کے ایک بڑی مشکل راستے میں سے نکالنا، جس کے ایک طرف تو فوجی آمریت ہے، پاکستان میں 40 سال تقریباً رہی ہے،
دوسری طرف سیاسی انجینئرنگ اور ایک عمرانی فاشزم ہے، وہ اس کی بھی گہری کھائی ہے جس سے ابھی ہم بڑی مشکل سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس درمیان میں سے پاکستان کی جمہوریت کو اور آئین کو اور عوام کا جو حق حاکمیت ہے اس کو لے کر جانا ہے. تو لہٰذا یہ جو فیصلہ ہے، یہ 5 جن لوگوں کے نام لیے ہیں، وہ اس کے مطابق کیا اس پہ ایکچوئل جب اللہ تعالیٰ نے اگر حکومت دی تو کیا لائے عمل ہوگا، وہ تو میاں نواز شریف اس وقت بھی مشاورت کر رہے ہیں اور اس پر ظاہر ابھی حتمی بات نہیں ہو سکتی. لیکن میاں نواز شریف تو حتمی بات کر رہے ہیں، وہ تو کھل کے بات کر رہے ہیں، وہ ذمہ داروں کے نام لے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جب تک نہیں وہ لے رہے ہیں. دیکھیے، ایک یہ ہے کہ کسی کو ذمہ دار ٹھہرانا اور اس کے خلاف عدالت میں جانا، یہ ایک مختلف لائے عمل ہے. ذمہ دار ٹھہرانا تو بے حد ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم اس سے سبق نہیں سیکھیں گے تو پھر آگے بڑھنا مشکل ہو جائے گا. تو سبق سیکھنا ہے، صرف یہ ہے کہ کیا اس کو کس حد تک جانا ہے، یہ فیصلہ محمد نواز شریف اور ان کی جماعت نے مشاورت کے ساتھ ہی کریں گے. ابھی 2017 کی بات ہو رہی ہے، بڑی ریلیونٹ سی بات آ رہی ہے کہ فیض آباد میں ایک دھرنا ہوا تھا، آپ اس وقت بھی کابینہ کا حصہ تھے، ایک فیصلہ آیا تھا. اب 28 کو آپ کو معلوم ہے وہ پھر ریویو پیٹیشن لگ رہی ہے. ابھی کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ اس حوالے سے؟ جی یہ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جنہوں نے وہ اوریجنل فیصلہ لکھا تھا، جی اور جس میں جن لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا، کیا اس کے نتیجے میں وہ کوئی عدالتی حکم جاری کریں گے کہ ان ذمہ داروں کے اوپر کوئی کارروائی ہونی چاہیے؟ یہ سوال ہے سب سے بڑا، جو کہ اس سے یعنی فرق نہیں ہے جو سوال ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے مجھ سے پوچھا. لیکن اس پہ ذمہ داری جو ہے وہ چیف جسٹس کے اوپر ہے کہ وہ کیا اپنے جو سابق فیصلہ تھا اس پر عمل درآمد کے لیے کس حد تک جاتے ہیں. تو جو کس حد تک جانے کا سوال ہے وہ ان کے سامنے ہوگا. لیکن یہ ایسی باتیں ہیں جو سیاسی انجینئرنگ صرف 17 میں نہیں ہوئی. سیاسی انجینئرنگ کا آغاز تو 2014 کے دھرنے سے ہی ہو گیا تھا، جب وہ ہم نے 126 دن جو ہے وہ سی پیک کا جو افتتاح تھا وہ اس کو بھی تاخیر ہوئی. اس دھرنے کی وجہ سے پاکستان میں ایک سیاسی بے یقینی پیدا ہوئی ان 126 دن میں. اللہ نے ہمیں اس سے نکالا. لیکن یہ سارے ایشوز جو ہیں وہ اس لیے بھی ریلیونٹ ہو رہے ہیں ہمارے آنے والے بیانیے کے لیے کہ وہ جو 2013 سے 17 کے سال تھے جن میں 2014 میں ہی سیاسی انجینئرنگ دھرنے کی صورت میں شروع ہو گئی تھی، اس کے باوجود میاں نواز شریف نے ڈیلیور کیا. ان کے اوپر ہر قسم کے حملے ہوئے، سیاسی ہوئے، دھرنے ہوئے، عدالتوں کی طرف سے ایشو ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو 4 بڑے ایشوز تھے، دہشت گردی، اس میں کامیابی حاصل کی، پاکستان کو پرامن کیا، کراچی کو پرامن کیا، لوڈ شیڈنگ سے ملک کو چھٹکارا دلایا، سی پیک لے کر آئے، مہنگائی کو کنٹرول کیا. تو لہٰذا وہ جو تمام سیاسی انجینئرنگ کے حملے تھے اس کو برداشت کر کے ہم آگے بڑھے. یہی سوال جو ہے اب چیف جسٹس صاحب کے سامنے ہوگا کہ وہ اپنے جو سابقہ فیصلے ہیں اس کی عمل درآمد پر کس حد تک جانا چاہتے ہیں. عدالت کی آپ نے بات کی، 9 مئی پر فوج پر حملہ ہوا، فوجی تنصیبات پر حملہ ہوا، شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی. گزشتہ روز کچھ لوگوں کی ضمانتیں ہوئیں. انوار اللہ کاکڑ صاحب نے امریکہ میں کہا کہ وہ جو جینڈر کی وجہ سے حملہ آوروں کو نہیں چھوڑا جائے گا، یعنی جو خواتین ملوث ہیں محض خواتین ہونے کی بنا پر ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے. لیکن کل خواتین کی بھی ضمانت ہوئی جن کے ویڈیوز آئے تھے، وہ کہہ رہی تھیں یہ پرووکیشن ہے یا جو بھی کہا جائے اس کو. اور بھی کچھ لوگوں کا جوڈیشل ریمانڈ ہوا. جب جوڈیشل ریمانڈ ہو جاتا ہے تو اٹ مینس کہ کیس کمزور ہو گیا. تو آپ اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی یہ ایک میں بھی پاکستانی عوام کا ایک حصہ ہوں، شہری ہوں. میرے لیے عدالتوں کے جو معاملات ہیں وہ ایک ہمیشہ سوالیہ نشان رہتا ہے کہ اگرچہ پہلی ترجیح ہم سب کی ہونی چاہیے کہ ہم اپنی عدالت پر مکمل یقین کریں کہ وہ جو فیصلے کر رہے ہیں وہ اچھی نیت سے کیے جا رہے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک مستقل طور پہ عدالتوں کے کانڈکٹ کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے.
جو کہ بہت سارے معاملوں میں ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ مختلف اوقات لیکن میں وزیر اعظم صاحب کی بات کر رہا ہوں. مثلا انہوں نے پی ٹی آئی کا نام تو نہیں لیا، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا امریکہ میں بیٹھ کر کہ کسی سیاسی جماعت پر پابندی نہیں لگائی جائے گی. مثلا وہ فارن فنڈنگ کا ہمیں بتایا گیا تھا کہ پوری پارٹی اڑ سکتی ہے. پھر 9 مئی کے واقعات میں پارٹی کے بارے میں یہی کہا گیا تھا. کل کے بیان جو وزیر اعظم صاحب نے دیا، ہم یہی سمجھیں کہ پی ٹی آئی باقاعدہ الیکشن لڑے گی پھر؟ جی مجھے تو یہی توقع ہے، اور اس میں کبھی بھی کوئی شک نہیں تھا. ہمارے پاس جو 16 مئی کے دوران فورن فنڈنگ کیس کے سارے شواہد موجود تھے، اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کی کو آئین اور قانون نے اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں پٹیشن کر سکتے ہیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو اگر کالعدم قرار دینا ہے. لیکن ہم نے ایسی کوئی پروٹیکشن نہیں کی، کیونکہ ہم تو سیاسی جماعتوں کو کسی بھی طرح جو ہے ان کی جو حق ہے سیاست میں حصہ لینے کا، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ موجود ہے ان کے لیے، آئین ان کو اجازت دیتا ہے. لیکن یہاں تک کاکڑ صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ جو 9 مئی کا جو واقعہ تھا وہ سیاست نہیں تھی، وہ ایک جرم تھا، وہ ایک حملہ تھا پاکستان کی ریاست کے اوپر. تو لہذا وہ پی ٹی آئی کو جو اجازت ہے، آج تک ان کو اجازت ہے الیکشن لڑنے کی، وہ اپنی جگہ پر. لیکن جو لوگ ملوث ہیں 9 مئی کے حملوں میں، ان کے اوپر عدالتی کارروائی ہونی چاہیے، ان کو سزا ملنی چاہیے. اس لیے جو کل کا فیصلہ ہے وہ کم از کم میں تو اس کو سمجھ نہیں پایا. ایک اور بھی چیز ہمارے سامنے آئی ہے، میں بریک پہ جانا ہے، ایک سوال آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں. مسلم لیگ کی طرف سے یہ امپریشن آیا کہ ہماری پارٹی میں دوسری پارٹیوں کو چھوڑ کر آنے والوں کے لیے جگہ نہیں ہے. کیا واقعی نون لیگ میں لوگ آنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ تاثر تو یہ دیا جا رہا ہے کہ 16 مہینے میں مہنگائی اتنی زیادہ بڑھائی گئی کہ شاید اب نون لیگ جو ہے اس کا اپنا ایگزسٹنس ایٹ سٹیک ہے. میں یہ بریک کے بعد آپ سے سوال کرتا ہوں. ناظرین سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے روبرو ہیں مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما انجینئر خرم دستگیر خان صاحب. بہت ساری چیزیں میں نون لیگ کے حوالے سے ان کے ساتھ ٹیک اپ کر رہا ہوں. انجینئر صاحب، یہ ایک تاثر بنا نون لیگ کی طرف سے، ایک آواز آئی کہ ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، دوسری بس کی سواریاں ہمارے ساتھ مت بیٹھیں. میں ایک سادہ زبان میں بات کر رہا ہوں. ایک یہ بھی تاثر اس ملک میں پایا جاتا ہے کہ 16 مہینے میں جتنی مہنگائی ہوئی، اب نون لیگ نے ٹھیک ہے نعرہ لگایا کہ ریاست بچانے کے لیے ہم نے سیاست قربان کی ہے. تو جب سیاست قربان جو کر رہے ہیں، قربانی دینے کے لیے تو کوئی نہیں آیا کرتا. یہاں تو سارے مجنوں خون چوسنے والے ہیں. جی راہ صاحب، 2 باتیں ہیں. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا جی کہ مسلم لیگ نون کو بہت ہی بڑا نقصان پہنچ گیا ہے، یہ بات بالکل ٹھیک نہیں. جو ہماری الحمدللہ، میں خود اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے، گجرانوالہ کے شہریوں کی محبت کی وجہ سے پارلیمان میں موجود رہا ہوں. تو جو محمد نواز شریف کا ووٹ بینک ہے وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہے، اور اس میں جو ایک ضرور سوال ہم سے لوگ کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ آپ نے یہ 15 جماعتوں والی حکومت کیوں لی، جس میں 14 اور جماعتیں مسلم لیگ نون کے ساتھ شامل تھیں، جس کی وجہ سے بہت سارے جو سیاسی معاملات تھے ان کو اور معاشی معاملات کو حل کرنے میں اس طرح کی ایک واضح اتھارٹی نہیں تھی جس طرح محمد نواز شریف کو 2013 میں حاصل تھی، جب ان کو عوام نے ایک اپنی میجورٹی دی تھی پارلیمان میں. وہ یہ ضرور سوال کرتے ہیں، اور زیادہ ان کو یہ بھی ہے کہ بھی جب آپ کے اتنے سارے پارٹنرز تھے اور مختلف معاملات میں آپ کے آگے رکاوٹیں تھیں، تو اس حکومت کا حصہ آپ کیوں بنے. لیکن جو خدمت ہے جو مسلم لیگ نون نے کی ہے، اور آج بھی پاکستان کی ترقی کے جتنے بھی منصوبے ہیں، کسی بھی صوبے میں بڑے اگر آپ اٹھائیں گے تو وہاں اس کے اوپر مسلم لیگ نون اور نواز شریف کا نام لکھا ہوا ہے، گوادر سے لے کر سر انجینئر صاحب وہ درست ہے، لیکن آج دیکھیں نا
آپ لوگوں میں رہتے ہیں، اچھی بات ہے آپ حلقے میں رہتے ہیں. میں جب آپ سے بات ہوتی ہے پروگرام سے ہٹ کے آئی اپریشیٹ آل دا پولیٹیشین جو جا کر گراس روٹ میں اپنے لوگوں سے ملتے ہیں. لوگ آپ کو بتاتے ہوں گے چینی کتنی مہنگی ہے، لوگ بتاتے ہوں گے کوکنگ آئل کتنا مہنگا ہے، لوگ بتاتے ہوں گے دالیں کتنی مہنگی ہیں، لوگ بتاتے ہوں گے آٹا کتنا مہنگا ہے، لوگ بتاتے ہوں گے انڈے 300 روپے سے زیادہ پر ڈزن ہو گئے. یہ سوالات ہیں لوگوں کے. لیکن یہ سوالات پاکستان میں جو اشیاء خورد و نوش کی مہنگائی ہے وہ ہم عوام سے ابھی تو چونکہ باقاعدہ طور پر الیکشن کیمپین شروع نہیں ہوئی تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ کھل کر آئیں گی سامنے. اس لیے بھی بتانا ضروری ہے کہ اگر آج کی جو مشکلات ہیں وہ ان کی ذمہ داری کن لوگوں پر ہے. اور جو 16 مہینے ہم نے کوشش کی معاملات کو کنٹرول کرنے کی، بعض جگہوں پہ کامیابی ہوئی، بعض جگہوں پہ ناکامی ہوئی. لیکن اگر یہ جو میڈیا کا نیریٹو ہے کہ الیکشن صرف مہنگائی کے اوپر ڈیسائیڈ ہونا ہے اور وہ بھی صرف پچھلے 16 ماہ کی، تو اس سے پہلے جو 44 ماہ تھے عمران خان کی، کیا انہیں کوئی سزا نہیں ملنی پاکستان کو تباہ کرنے کی؟ تو لہٰذا یہ ہمارا کام ہے پاکستان کے عوام کو سمجھانا کہ جو 60 مہینے کی حکومت تھی 2018 سے 23 تک، اس میں سے 44 مہینے عمران خان کے تھے، چیئرمین تحریک انصاف کے تھے، اور ان کی جو خرابیاں ہیں وہ ہم نے بھگتی، آج تک بھگت رہے ہیں. لیکن جس طرح میں نے کہا پاکستان کے عوام، اور یہ میں بات اب آپ پھر جو میں اپنے جو ایک گراس روٹ سی بات کرنا چاہتا ہوں، عوام یہ سننا چاہتے ہیں ہم سے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آج بہت سخت مہنگائی ہے، دال اتنے کی ہے، گھی اتنے کا ہے، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ آنے والے سالوں میں، آنے والے دنوں میں اس کو ٹھیک کیسے کریں گے. یہاں پھر ہمارا جواب یہ ہے کہ پہلے بھی ہم نے ہی ٹھیک کیا تھا. مہنگائی کو جب ہمیں 2013 میں حکومت ملی تب بھی بہت مہنگائی کی شرح اونچی تھی، اور اس کو ہم نیچے لے کر 3.4% پہ تھی جب ہم نے اپنی مدت مکمل کی 2018 میں. تو پہلے بھی ہم نے ہی کنٹرول کیا، ابھی بھی ہم ہی کنٹرول کریں گے، پرووائڈڈ پاکستان کے عوام، اور ہمیں یہ توقع ہے کہ میاں نواز شریف کے آنے سے یہ بات مزید مضبوط ہوگی کہ ہمیں پاکستان کے عوام اتنی بڑی میجورٹی دیں پارلیمان میں جس کے ذریعے ہم ایک بولڈ فیصلے کر کے پاکستان کو اس مہنگائی کے چنگل سے نکالیں. ویسے تو آئی ایم ایف کی ایم ڈی بھی کہہ رہی ہیں کہ آپ بڑے لوگوں پہ ٹیکس لگائیں، غریبوں کو ریلیف دیں. ایشین ڈیولپمنٹ کہہ رہا ہے کہ آپ الیکشن کریں، آپ کی معیشت اچھی ہوگی. میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. اسرائیل اور عرب دنیا اب قریب آنا تو نہیں کہتے، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اسرائیل اور عرب دنیا کے درمیان تعلقات اب سفارتی سطح پر استوار ہونے جا رہے ہیں. پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ جی پاکستان تو اپنے جو اوریجنل سٹینڈز ہے اس پر کھڑا ہے، اور میں اب اپنی ذاتی رائے کا اظہار جی آپ وزیر دفاع رہے ہیں، آپ وزیر خارجہ رہے ہیں، وزیر تجارت بھی رہے ہیں کہ اگر تعلقات بنتے ہیں تو یہی ایڈوائس ہم اپنے قائدین کو بھی کریں گے کہ 2 بنیادوں پر ہم کریں. ٹھیک ہے. ایک بنیاد تو یہ ہے کہ ہم فلسطین کے ساتھ یکجہتی کی بنیاد پر اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے کہ وہ اتنے سالوں سے ہمارے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں پر ایک نہ ختم ہونے والی ظلم کی داستان ہے. لیکن پرائے صاحب اس کے ساتھ کشمیر پر ہندوستان کا قبضہ بھی جڑا ہوا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا جو ہے، اگرچہ ہمارے عرب ممالک بہت سارے جو ہمارے ہمسائے ہیں وہ اب تسلیم کرنے جا رہے ہیں، اپنے سفارت خانے کھولنے جا رہے ہیں، انہوں نے اپنے تجارتی تعلقات بھی بحال کرنی ہے. لیکن اسرائیل کو تسلیم کرنا اور اس کا جو فلسطین پر اللیگل آکیوپیشن کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اللیگل آکیوپیشن فلسطین میں بھی اتنی ہی اللیگل ہے جتنی وہ مقبوضہ کشمیر میں. لہذا وہ جو اللیگل آکیوپیشن کا جو پیرلل ہے وہ ہمارے سامنے ہے اور رہنا چاہیے. اس کو سامنے رکھ کر اگر پاکستان کی پارلیمان بڑھنا چاہتی ہے آگے، اس پر ہمیں ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے. مجھے تھوڑی سی وضاحت چاہیے آپ سے. یعنی اللیگل آکیوپیشن آف کشمیر ہے اور ادھر اللیگل آکیوپیشن آف پیلسٹائن ہے.
ہم نے کشمیر کی اللیگل آکیوپیشن کے باوجود ہم نے بھارت کو تسلیم بھی کیا ہوا ہے، ہمارے سفارتی تعلقات بھی ہیں، ہمارا بھی بڑا سارا مشن ادھر ہے، ان کا بھی بڑا سارا مشن ادھر ہے، تو پھر یہ ڈسپیرٹی کیوں ہے ان ٹرمز آف آر ریئیکشن؟ ہم نے اسرائیل کو اس لیے ریکگنائز نہیں کیا، تسلیم نہیں کیا کہ وہ فلسطینیوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، ان کی امنگوں کو تسلیم نہیں کر رہا؟ جی دیکھیے، ہندوستان کے ساتھ تو ہماری ایک تاریخ ہے، چونکہ اسی وقت دونوں ریاستوں نے ایک دوسرے کو تسلیم کر لیا تھا۔ اسرائیل پہ ہمارے پاس آپشن تھا اور وہ ہم ابھی تک ایکسرسائز کر رہے ہیں، لیکن یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ گفتگو کرنے والا معاملہ ہے۔ اس کی جو نی جرک ریاکشن ہے وہ ہمیں نہیں دینا چاہیے۔ مثلا سعودی عرب کل تسلیم کر لے، سعودی عرب ان کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھ لے، یو اے ای کے تو پہلے ہی ہو گئے، سعودی عرب ایک بڑا ملک ہے، بڑا دوست ہے ہمارا، پھر پاکستان کیا کرے گا؟ جی دیکھیے، آج کے دن تک جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں روبرو میں، تو میں تو ذاتی طور پر اسرائیل کو جو تسلیم کرنے کے حق میں نہیں ہوں، اور یہی میری ایڈوائس ہے اپنی پارٹی کو بھی کہ ہمیں ان کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر سعودی عرب تسلیم کرتا ہے اور یہ بات پھر پاکستان کے عوام تک ظاہرہ پہنچے گی کہ جن عرب ممالک کی بنیاد پر ہم نے یہ جو تسلیم کرنا ہے اس کو روکا ہوا تھا، اگر وہی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے تو وہ سعودی عرب کا تسلیم کرنا بہرحال پاکستان میں ڈیبیٹ کا باعث تو ضرور بنے گا۔ لیکن ایک اور بھی بات ہے کہ ہمیں کوئی اتنی اس وقت واضح نہیں ہے کہ کیا تسلیم کرنے کے کوئی فارن پالیسی میں یا تجارتی پالیسی میں ہمیں کوئی ایسے فوائد ہیں جو حاصل ہو جائیں گے، اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ واضح فوائد کا نہ ہونا بھی تسلیم نہ کرنے کے لیے ایک آرگومنٹ ہے۔ بہت شکریہ انجینئر خرم دستگیر خان صاحب۔ ناظرین، متعدد بار متعدد وزارتوں کے انچارج رہے، آج ہمارے روبرو تھے۔ پرائمریلی تو مسلم لیگ نون کے حوالے سے جو ڈیبیٹ ہے، جو ڈسکشن ہے، جو چیزیں کلیئرٹی کے لیے چاہیے تھیں، میں نے وہی ایشوز ان کے سامنے ٹیک اپ کیے۔ اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔